अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, ये कायदे मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के ही अल्फाज हैं, तारीखी अल्फाज। आपकी हर बात अनमोल है। क़याम पाकिस्तान का सफ़र मुमकिन हो गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। क़याम पाकिस्तान से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान तक का सफ़र हमने तय करना, इस्तेहकाम पाकिस्तान का हमने सफ़र तय करना। तो लिहाजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ही एहसान है कि इनकी बदौलत और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम, दर्द भरे पैगाम की बदौलत ऐसे कलाम जो हैं वो लिखने के लिए, जो ऐसे खूबसूरत हिकमत गुज़ारी बातों के लिए एक पकीज़ा और यक रंग शख्सियत की ज़रूरत है, वही ऐसी अनमोल और अजीम तर बातें कर सकती है कि मोमन की फरासत से बचो अल्लाह के नूर से देखता है। तो कायद-ए-आज़म ना झुकने वाला, ना डरने वाला और हर चीज़ में यकीन, और कायद-ए-आज़म का ही कौल कि मैं पहले डिसाइड करता हूँ, फिर अपनी बात को सच साबित करता हूँ कि मेरी बात ही सही है, इतना इत्मीनान। और अल्लामा इकबाल भी फरमाते थे कि ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी, यानी कि अगर अटल फैसले नहीं होंगे, पहले अपनी सलाहियतों का नहीं पता अगर आपको, तो फिर क्यों कर आप बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। और फैसलों पे इस्तकामत इख्तियार करना, ये हमेशा यकरंग कीज़ा और पुख्ता ख्यालात वाली शख्सियत से ही मुमकिन है। और यही वजह है कि हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों से हमने खाली हाथ पाकिस्तान है। और ऐसे इंतहापसंद मुसलमान भी थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान ना बने, क्योंकि उन्होंने अपने ईमान का और ज़मीन का सौदा कर लिया था, और वो चाहते थे कि हम बदस्तूर दूसरों के कायद और नज़रियात के ही ग़ुलाम बन के रहें। अब कायद-ए-आज़म का एहसान कैसे हम माने, और उसका नाम क्या है, अल्लामा इकबाल के एहसान की बात कैसे, बाज़ों को लोग ये भी बात हज़म नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाया है, तर्जमान बनाया है, और यही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स भी औलिया नज़र आती हैं, औलिया की सूरत में भी मिलता है, जिनसे करामात का ज़हूर हो रहा था, खुदा की रहमतों के अमीन होते हैं। आज कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो ये दावा कर सके कि खुदा की रहमतें उसके साथ हैं। अल्लाह की रहमतें तो बरसती हैं जब हम बद किरदार हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं, इंतहापसंदी करते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो अल्लाह की रहमतों से हम रोंदा दरगाह हो जाते हैं। बल्कि शैतानियत का लबादा ओढ़ के, हम शैतानी औसाफ ओढ़ के मुआशरे का अमन तबाह करते हैं, मुआशरे को तबाह करते हैं। कायद-ए-आज़म जैसी हिकमत और गुनाही से पुर शख्सियत, किरदार की लड़ी में परोई हुई शख्सियत ही से मुमकिन था कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद नहीं आता। और कहीं भी किसी भी जगह पे कायद-ए-आज़म की ज़ुबान से इंतहापसंदी नहीं झलकती, ना ही उसमें रायकारी झलकती है, ना ज़ाती मुफादा झलकती है। ये कायद-ए-आज़म किरदार की खूबसूरती ही की वजह से मुमकिन था कि खाली हाथ पाकिस्तान बना लिया। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमान की सफ़ों को दुरुस्त किया, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। जितना भी प्रोपेगेंडा करने वाले थे, प्रोपेगेंडास्ट थे, जो कहते थे कि वक्ती तौर पे अगर तुम अपनी आवाज़ दबा लोगे तो तुम्हें हिंदुओं के जुल्म से निजात मिल जाएगी, या तो उन्हें हम पे हिंदू दुनिया जो है बड़ा रहमदिल होगा। मैं हकीकत में वो कुरान के हुक्म से इनराफ किए हुए थे कि तमाम मुल्क जो है वो अल्लाह ताला का है, और मुसलमान इसका नायब जो है अल्लाह का, वो हाकिम है इस ज़मीन का, जहाँ पे वो मुआशरे में जितनी भी ख़राबियाँ हैं, इंतहापसंदी है, जुल्म ज़्यादती हैं, लोगों की ज़हन और जिस्मानी ग़ुलामी है, या मुआशरती नाहमवारियाँ हैं, जहाँ पे अमीर गरीब और अमीर गरीब, काला गोरा, ये ज़ात पात, ये सब तकसीमों को ख़त्म करते हुए इस्लाम लोगों को, बनी इंसान को एक मरकज़ पे जमा होने की बात करता है, ताकि शैतान जो है वो कामयाब ना हो जाए, शैतान कहीं फसाद ना फैलाए, लोगों में तकसीम के ज़रिए, फितना फैला के, इंतशार के ज़रिए, खदशात के ज़रिए। यही वजह है कि मोमन जो होता है, जो साहिब यकीन और कामिल हस्ती वाली, जो साहिब यकीन हस्तियाँ होती हैं, जिनके किरदार में खूबसूरती और पुख्ती होती है, वो मुश्किल तरीन हालात में भी अच्छा अपने आप को साबित करती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं। उनकी कारकर्दगी अच्छी होती है, उनकी कारकर्दगी मुतासर नहीं होती। यही चीज़ अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म की जो बसीरत है उनसे नज़र आती है, और कायद-ए-आज़म की क़यादत से ये चीज़ नज़र आती है
کہ کس قدر وہ بہترین انداز میں انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد. قائد اعظم کے پاس بہت اس وقت میں بھی بہت زیادہ مواقع تھے کہ قائد اعظم جب مسلمانوں کو اشتعال دے کے مسلمانوں کے جذبات سے کہ ظاہر ہے ان کو تو ان کی املاک چھینی جا رہی تھی، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، ان کو بے دخل کیا جا رہا تھا، ان کی جو بھی چیزیں وراثت میں ملی ہوئی تھی ان پہ جگہ ٹیکس لگایا جا رہا تھا، ان پہ بے جا قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان پہ ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ قومی دو قومی نظریت کی بنیاد کیوں رکھ لی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ سے وہی گندگی کا حصہ مان لیں جس سے ایک مرد مسلمان کو گھن آتی ہے، نفرت ہے. وہ کیسے ممکن تھا کہ جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی گھر کر جائے، جن کی باتوں میں حکمت اللہ قرآن اور احادیث کی صورت میں آ جائے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنیے کے فریب میں آ جائیں، انگریزوں کی چالوں کا شکار ہو کے اپنی مقصد سے دور چل جائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. مگر پاکستان بن گیا. استحکام پاکستان کا سفر ہم طے نہ کر سکے. پاکستان باکردار لوگوں نے بنایا، اور صاحب ایمان ہستی جہاں پہ بھی ہوتی ہے، ایمان والی ہستی کی یہ خوبی اور وصف ہوتا ہے کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جن کے ایمان تھوڑے بہت ہوتے ہیں اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سوچنے کا ریڈ الرٹ جاری کرتا ہے کہ تم بھی ایمان کی دولت کو دیکھ لیا ہے تو اب اپنی خواہشات نفس کا شکار نہ ہو، خدشات کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنی تربیت کروا کے صاحب ایمان ہستی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس کی بات کو مان لو، تاکہ تم شیطانیت کے چنگل سے آزادی مل جائے اور تم حقیقت پہ مبنی سوچ سکو. مگر یہ چیزیں اگرچہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ تم اس وقت نفس کے مکر و فریب میں پڑے ہوئے ہو، شیطانیت نے تم پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے. مگر تمہارے لیے سامنے صاحب ایمان ہستی ہونے کی صورت میں ایک عبرت کا بھی میدان سجنے جا رہا ہے، کیونکہ جب تم صاحب ایمان ہستی کو جتلاؤ گے تو تمہاری ہستی بھی مٹا دی جائے گی اور تمہارا شمار وقت کے فرون الجزیدوں کے ساتھ ہوگا، بد کرداروں کے ساتھ ہوگا، منافقوں کے ساتھ ہوگا، رایہ کاروں کے ساتھ ہوگا اور خود فریبی کا شکار گھٹیا سوچ رکھنے والی شخصیات میں سے ہوگا. یہی وجہ تھی کہ قائد علامہ محمد اقبال نے قوم کو ویژن دیا نسل العین تک پہنچنے کے لیے. آپ کا درد برا کلام ایک ایسے میں عشق والے پیالے کی صورت تھا جو مسلمان پیتے تھے اور ان میں ایسی جذب و مستی چھا جاتی تھی، ان کے قلب و نگاہ میں حد درجہ کی پکیزگی تھی کہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. مگر افسوس حد افسوس ہم نے اپنے آبا کے کارناموں کو تو یاد رکھا اور 14 اگست پہ گھنٹیاں لگا لی اور ہم نے شان طریقے سے نعرے بھی لگا لیے، مگر جب کردار ختم ہو گئے تو ان سیاستدانوں سے ملک چل نہ سکا. انتہا پسندی نے، بندر مارٹ نے اور اختیارات کے غلط استعمال نے جنم لیا، اور یہی وجہ تھی کہ آج ہم پاکستان کے بنانے کے جو مقاصد ہیں، جو پاکستان بنانے کے جو نظریات ہیں، ان سے ہم انحراف کیے ہوئے. حد تو یہ کہ بد کردار، جھوٹے، منافق قسم کے، انتہا پسند قسم کے اور غلط قسم کے اور گندی ذہنیتوں والے لوگ سیاست میں آ جائیں، اور آپ کا آئین جو ہے جس کی نفی کرتا ہے کہ کوئی بھی بد کردار، جھوٹا، منافق، یو ٹرن لینے والا، انتہا پسند شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں اس کا کوئی کردار ہو. مگر بندر مان کی وجہ سے، پیسے کے غلط استعمال کی وجہ سے، غلط قسم کے وہ جن کی تربیت نہیں ہوتی وہ بھی بد کردار لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کا ایجنڈا کا سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے عہدوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، اپنے ضعف کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور یوں قوم جو ہے وہ اپنے بنیادی نسل العین اور مقاصد سے ہٹ جاتی ہے، اور یوں پھر 9 مئی جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور مسلسل اداروں کی کردار کشی کی جاتی ہے اور مسلسل. اور یہاں پہ ادارے مضبوط نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا نقص ہے. جب ایک جج ملک دشمنوں کو، انتہا پسندوں کو، بد کردار لوگوں کو، منافقوں کو، رایہ کاروں کو، یو ٹرن لینے والوں کو، جھوٹے سیاستدانوں کو ویلکم کرے گا اور درباری کا کردار ادا کرے گا، اور جو آئین کہتا ہے کہ جو سزا کے مستحق لوگ ہیں
ان کو قوانین کے مطابق سزا دی جائے، بلکہ وہ تو ایک پنچایتی طور پہ فیصلہ کرنے کا قائل ہو کے جان دو جی مٹی پاؤ، تو ایسے بھی قوموں کا امن تباہ ہوتا ہے، قوموں کی سلامتی کو چیلنج کرتے ہیں پھر۔ اور یہ ایسے نہیں تھا، اس میں میڈیا کا بھی بہت کردار تھا۔ میڈیا نے اس شخص کو اچھالا جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا اور خیالی دعوے تھے، جبکہ کردار کی خوبصورتی تھی ہی نہیں۔ اگر کردار کی خوبصورتی ہوتی تو کسی کو، انسان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کو ہر وقت گالیاں دے سکتی، ایک دفعہ گالی، دو دفعہ گالی، تین دفعہ گالی، ہر دفعہ ہی گالی، اس طرح اتنا انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ اچھالا جا رہا تھا، میڈیا کو ریٹنگ ملتی تھی، کیونکہ بدتمیزیانہ باتیں، ایکسٹراڈنری باتیں، میڈیا پہ سوشل میڈیا کی لڑکیوں جو حرکتیں عجیب کرتی ہیں تاکہ ان کو ریٹنگ مل جائے، ریٹنگ کے چکر میں ایک ایسے سیاستدان بھی جوکر قسم کے آتے ہیں جو ریٹنگ کے چکر میں بد کلامی کرتے ہیں، غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں ریٹنگ مل جائے۔ ان کو ریٹنگ تو مل جاتی ہے مگر قوم کا استحکام پاکستان کا سفر طے نہیں ہوتا، ملک میں انتہا پسندی پھیلتی ہے، ملک میں توڑ پھوڑ کا سسٹم ہوتا ہے اور انتشار پھیلتا ہے، اور یوں یہ جو پاکستان کی جو قوم کے اتحاد ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ابھی میں نے ایمان کی بات کی ہے، یہ میڈیا پرسن جتنا بھی ریٹنگ کے چکر میں، یہ تو اپنے بد زبان انسان کو اپنے بچوں کے قریب نہیں آنے دیتے تاکہ ہمارے بچے خراب نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پہ پاکستان کی سیاست کا احوال دیکھیں کہ ایک شخصیت سیاست میں جھوٹی بھی ہو، حرام مال کھانے والی ہو، جہاں سے مرضی فنڈ آنے والے ہو، کوئی احتساب نہیں ہے ادھر، کوئی لوٹ کے کھا جائے، کوئی بھی پی ایم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مہنگائی مافیا کا راج ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جج کوئی نوٹس نہیں لے سکتا، جبکہ الٹا ججز ان کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں سیاستدانوں کو۔ اور پاکستان میں ایک سیاستدان بھی ایسا نظر نہیں آتا جس میں کردار کی خوبصورتی ہو یا قائد اعظم کی طرح وہ دور اندیش ہو اور اس میں اس کے کردار میں پختگی اور اس کے فیصلے ٹال ہو، بلکہ سبھی مفادات کے تحت گرگی کی طرح رنگ بدلتے نظر آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں اقتدار دے دو، ہم بڑے چیمپئن ہیں، کیونکہ ہم نے صرف خالی انصاف کی بات کر دی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم نے خیالی خوشحالی کی بات کر دی ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے خیالی پلاؤ پکا لی۔ خیالی پلاؤ سے پیٹ نہیں بھرتے، جبکہ جنہوں کو بھی اقتدار ملا ہے انہوں نے پاکستانیوں کو کیا ڈلیور کر کے دیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 9 مئی واقعے بھی اسی وجہ سے رونما ہوئے ہیں کہ جب میڈیا نے کھلی آزادی دے دی اور ایسے انسان کو اچھالا جس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ جب ملک میں لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کا راج تھا تو سبھی نے لوٹا ہے ملک میں، کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس نے ملک کو نہ لوٹا ہو، اور حیرت کی بات ہے کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی۔ تو یہی آپ کی عدلیہ کا نظام دیکھیں کہ طاقتور شخصیات کو سزا بھی دے نہیں سکتی بلکہ ان کا رفع دفع یہ کرواتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، جو دہشت گردی جنہوں نے کر دی ان کو بھی ابھی صحیح معنوں میں قوانین کے مطابق سزا نہیں ملی، اور آئین کے مطابق اگر سزا ملے تو پاکستان کے موجودہ سیاستدانوں میں جتنے بھی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی تو بالکل ہی تاحیات بین ہو جاتا ہے سیاست سے، اور تاحیات جیل پہ بند ہو جاتا ہے، مگر کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اور دوسرے سیاستدان اسی طرح ان پہ بھی اگر قانون خرید کرے تو کوئی سیاستدان ایسا نظر نہیں آتا جس کی سیاست میں جگہ ہو، کیونکہ بد کردار انسان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہو۔ سارے یہ سیاستدان بد کردار ہے، تماشبین ہے، قوم کا پیسہ غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ سبھی کو پتہ ہے کون سا، اور فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ہر چیزیں ہیں، مگر کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے الٹ پلٹ کر دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہم شہیدوں کے خون کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، یا پاکستان کی جڑیں تو کھوکھلی نہیں کر رہے اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے؟ مگر افسوس پاکستان میں گندی سیاست کا خاتمہ ہو جاتا اگر ججز صحیح فیصلے کرتے، تو جتنا بھی غلط قسم کے حکمران تھے ان کا خاتمہ ہوتا، نئی پارٹیز آ جاتی، مگر ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ ہمیشہ پرانوں کو ہی چھالا گیا، نئی مزید پارٹیز آنی چاہیے تھی جو کہتی ہیں ہمیں 2 سال اقتدار ملا، 3 سال ملا، 4 سال ملا، 5 سال اقتدار ملا، ان سے نکلے پرفارمنس دیکھیے، 4 سال میں کیا گیا، ملک کو تباہ کر دیا، گالن گلوچ، اور جس کا بولنا ہی اچھا نہیں وہ کیا ڈلیور کرے گا۔ میری خواہش ہے کہ نئی مزید سیاسی پارٹیز بنیں، جیسے پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنی ہے، جیسے استحکام پاکستان پارٹی معذر جی، اس طرح میں کہتا ہوں لامتناہی پاکستان میں پارٹیز آنی چاہیے سیاست میں، مگر بدقسمتی دیکھیے جتنی بھی پارٹیز آ رہی ہیں وہ طاقت کے پیسے کے بل بوتے پہ آ رہی ہے۔ عام غریب انسان کے پاس اس قدر پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی رجسٹر کروا کے ایک اچھا پلیٹ فارم مل سکے، وہ نمائندگی کر سکے پاکستان کے بارے سے۔ میں اپنی پارٹی کا آغاز نہیں کر پا رہا کیونکہ میرے پاس کچھ وسائل ہی نہیں ہیں،
کہ میں اپنی پارٹی کا سٹارٹ کروں. مجھے لوگوں کا ہجوم نہیں چاہیے, اقبال کے شین کو لوگوں کا ہجوم نہیں چاہیے. مجھے چند صرف 100 لوگ مل جائیں, 200 لوگ مل جائیں ابتدا میں میری پارٹی کے لیے, میں ان میں اقبال کا ویژن سمو دوں اور اقبال کے ویژن کے تحت وہی ویژن پورے پاکستان میں پینیٹریٹ کر دوں. میرے پاس ایکسٹراڈنری ویژنس ہیں, ایکسٹراڈنری آئیڈیاز اور خیالات ہیں, اور میں تو حکمت بڑی باتیں بھی لیے وہ. مجھے تو میں تو اس طرح گسی پیٹی باتیں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کو تانے دے سکوں اور کسی کے مطلب اس طرح کی عجیب سی باتیں کر سکوں. مر افسوس, حد افسوس, افسوس حد افسوس, جب پاکستانیوں کو بنیادی حقوق نہیں ملیں گے تو پھر ان کو اپنی دل کی بڑاس نکالنے کے لیے پھر ایسے ہی شخصیت کی تلاش ہوگی جس کے پاس حرام کا پیسہ فنڈنگ ہوگی, چاہے یہودیوں کی ہو یا ہندوؤں کی ہو, چاہے گولڈ سمتھ کی ہو, کسی کی بھی ہو, چاہے کتنے بھی بد کردار لوگوں کی ہو, صرف اس لیے. اور میڈیا ایسے لوگوں کو چھالے کیونکہ میڈیا کے بھی جیبیں بھری جا رہی ہیں, اور گالم گلوچ کا کلچر اس لیے اچھا لگ رہا ہے تاکہ ریٹنگ بڑھ رہی ہے, قوم تباہ ہو رہی ہے, اور قوم کو بھی اچھا تھوڑا سا لوگوں کو لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ڈانس پارٹی بھی چل رہی ہے, وہاں پہ حرام کے پیسے سے, ملک دشمنوں کے پیسے سے کھانا پینا بھی چل رہا ہے, وہاں پہ تماش بینیاں بھی چل رہی ہیں, وہاں پہ مفت میں روٹیاں بھی مل رہی ہیں, اور روز انٹرٹینمنٹ شو مل رہے ہیں, اور بڑی بڑی باتیں اور گالیاں دینے کا پلیٹ فارم بھی ادھر موجود ہے. جبکہ پاکستان کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے اچھا بولنا کیسے وہ نہیں پتہ, مگر ہر چیز وہ موجود ہے کیونکہ پیسہ اس قدر باہر سے آ رہا ہے. جو اس کو محب وطن سمجھتے تھے وہ بھی پیسہ دے رہے تھے, جو اس کو ملک دشمن سمجھتے تھے وہ زیادہ ہی پیسہ دے رہے تھے. کیونکہ ایسے میں ملک میں, اور جو ملک کا حال کر دیا گیا اور جیسے گالم گلوچ کا کلچر پروان رہ گیا وہ بھی سب کے سامنے. تو یہ چیزیں تو یہ تو حرکتیں قائد اعظم نے بھی نہیں کی تھیں, یہ تو قائد اعظم نے ایسی حرکتیں اس دور میں نہیں کی تھی جب ہم تو 3 4 کتوں کے غلام تھے. اور آج دیکھیے کیا ہوا, کہ آج مذہبی طور پہ بھی علماء دین انتہا پسندی پھیلاتے ہیں, قوم کو تقسیم کرتے ہیں, سیاستدان تقسیم کرتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری ایمان کی طاقتیں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے تقسیم سے منع فرماتا ہے, کیونکہ جب صاحب ایمان ہستیاں ہی ختم ہو جائیں گی اور بد کردار سیاستدانوں کا راج ہوگا, اور ایسے مبلغین موجود ہوں گے جو درباری ہوں گے, کتنا ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے, جو درباری ہوں گے, پھر یہی ملک کا حال ہوتا, ملک کا لوٹ کے سامنے چلے جانا تھا اور پاکستانی حقوق نہیں ملے تھے. پھر ڈپریشن کی قوم نے پھر ان کو پھر وہی پلیٹ فارم اچھا لگنا, چاہو حقوق ملے نہ ملے, جب وہ کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے گالیاں تو کسی کو نکال سکتے ہیں. تو یہ گالیوں کا کلچر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو بنیادی حقوق دیے جائیں, اداروں کو امپاور کیا جائے, چاہے وہ پولیس کا نظام ہے, چاہے عدلیہ کا نظام ہے. اگر پولیس صحیح معنوں میں اپنے اختیارات کا استعمال کرتی ہے تو طاقت کا جو سیاستدان غلط استعمال کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, عدلیہ کی باری ہوتی ہے کہ وہ پنش کرے ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں اپنی دولت طاقت غلط استعمال کر کے, چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں, چاہے وہ عام سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں, مگر وہ اس کا نام کیا پاکستان کے شہری ہیں, مگر وہ قانون کا غلط استعمال, طاقت کا غلط استعمال کریں ہیں, جگیر, وڈیرے, چودھری, اس طرح کے جتنے بھی غلط ہوئے. تو پھر کیا ہوگا, یہ ہراسمنٹ بھی رک جائے گی, یہ اس کا نام کیا ہے طاقت کا غلط استعمال سے ظلم و تشدد کے واقعے بھی رکیں گے, اور پولیس امپاور کرے گی پاکستانی قوم کو, ان سوچوں سے نکالے گی کہ یہاں پہ قانون مضبوط ہے اور طاقتور یا قانون کے شکنجے سے دور نہیں جا سکتا. پھر جب عدلیہ سزائیں دے گی تو ایٹومیٹکلی پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا اور پاکستان کا نظام بھی. میں باقی سمجھ دیکھیں, عدلیہ کو تو خود قوانین کا نہیں پتہ, ججز ہی ایک فیصلے میں متفق نہیں ہے, 3 ایک سائڈ پہ 4 ایک سائڈ پہ, ایسے تو فیصلے نہیں ہوتے, قانون میں ابہام نہیں ہوتا, ججز ہی متفق نہیں ہے تو جن کو سزائیں ملیں وہ کیسے متفق ہوں گے. تو لہٰذا جب ججز پارٹی بنیں گے یا ججز قانون غلط ہے تو چیف جسٹس کا فرض ہے, جب چیف جسٹس سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ قوانین میں ہم آہنگی لے کے آئے, اور ایسے قوانین جس سے غلط اثر نکلتا ہے, جس میں قوانین کا اطلاق غلط ہو جاتا ہے اور مجرم اور بھی بچ جاتے ہیں, ایسے قوانین کا خاتمہ کریں. کیوں ایسا غلط قسم کے قوانین کو آپ نے حصہ دیا ہوا ہے؟ تو لہٰذا اگر کسی نے جلد غلط فیصلے دے کے سابقہ دوار میں غلط قسم کے کام کیے اور جس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو بھی ریلیف مل رہا ہے تو ایسے بھی قوانین کا خاتمہ کیا جائے. پر وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے سابقہ قوانین کا خاتمہ کیا تو ہم پہ تنقیدیں شروع ہو جائیں گی کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے, انہوں کو ریلیف مل گیا, یہ ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ, یہ اس طرح کی ایک عجیب سی پھر کفیات اور عجیب سی بحث و مباحثہ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جب تک کردار زندہ تھے پاکستان بن گیا.
آج کردار نہ سیاستدانوں کے پاس ہے، نہ علماء کے پاس کردار ہے کہ وہ ان سیاستدانوں کو اخلاق و کردار سکھا سکیں، ان کو تمیز سکھا سکیں، بلکہ ان کی تو حرکتیں اس قدر ہیں کہ ان کی پرائیویٹ گفتگو جو کال ریکارڈنگ کی صورت میں، ویسے ان کی پرائیویٹ گفتگو جو ہے وہ پبلش نہیں ہو سکتی. اس قدر لوفر اور بد کرداری اور غلیظ گفتگو ہوتی ہے، اور اس قدر اس میں سے عجیب چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیسے سیاستدان ہیں؟ یہ سیاستدان کہلانے کے حقدار ہیں؟ افسوس ہوتا ہے. تو لہٰذا عام شخصیات کو تو لوگ عجیب جیب حرکتیں کر کے کوئی بھی منہ سے غلط بات اگلوا سکتے ہیں، مگر سیاستدانوں کا تو اپنا حلقہ ہے، ان کے منہ سے تو ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے نا. اور مگر یہاں پہ تو کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ تو اعلان مائک میں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں اداروں کو، دوسروں کو، اور اس کا نام کیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پیمرا بھی نوٹس نہیں لے رہا، پیمرا نے اگر نوٹس بھی لے لیا تو میڈیا چوچو کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ جی آزادی رائے کے خلاف ہے. ایک شخصیت گالیاں نکال رہا ہے، غلط چل رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، اور قومتی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اور پاکستان کے راز فاش کر رہا ہے، جس کا، اور اگر راز فاش تو کرنے کے علاوہ کچھ ایسے پروپیگنڈا کرنا کہ جو حقیقت میں پاکستان کی سلامتی کے لیے چیزیں خطرناک ہوں، وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے شخص کو کیوں اچھالتا ہے میڈیا. پھر بعد میں میڈیا کہتا ہے ہمارا تو کام پبلش کرنا ہے، مگر اتنا زیادہ بھی غلط چیزوں کو اچھالو گے تو وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. جب تک نکاح سزا ہوتی ہے تو پھر کوئی چیز ٹرینڈ نہیں بنتی، بلکہ جب وہ شخصیت عبرت کا نشان بن جاتی ہے تو پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی غلط چیز پبلش کر سکے. تو لہٰذا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ انصاف کی بالادستی کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. یہ انصاف وہ نہیں ہے کہ خود توشہ کھانا بھی کھا جو، خود منرل واٹر اور چائے پینے کے کپ تک گھر لے جاؤ، گھڑیاں گھر لے جاؤ. آئیڈیل بننے کی بجائے دوسروں کی ڈگر سے بھی زیادہ کرپشن کر لینا، قادر ٹرسٹ غیر قانونی طور پہ حاصل کر لینا اس کی زمین، پھر بیرونی فنڈنگ حاصل کر لینا، اور پھر پاکستان کا خزانہ بھی ختم کر دینا. اور افشاں لطیف کی آہو بڑی فریادیں اور ڈائریکٹ وہ ملوث کرتی تھی اس وقت دور کے بڑے بڑے ناموں کو، جس میں سٹنگ پرائم منسٹر بھی تھا. تو اس وقت کا تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قدر کردار کی، اس کی بد کرداری، اور خود ہی کہنا میں بڑا اچھا ہوں، اور یہ اس کی نظر میں یہی انصاف تھا کہ ملک کو لوٹ کے کھا جاؤ، بد کرداری کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو جو، جھوٹ بول لو، دھمکیاں گا لو. اس کی یہی ترقی کے معیارات تھے، انصاف کے معیارات تھے، تبدیلی کا معیار تھا کہ گالم گلوچ سکھا دو اور ایک تماش بین معاشرہ پروان چڑھاؤ، جہاں پہ اس کا نام کیا ہے، ہلا گلا چلتا رہے، کھانا پینا تقسیم ہوتا رہے، اور کردار کی تذلیل ہوتی رہے، اور ہر ایک پہ کیچڑ چھاڑتے رہے. اس کے نزدیک یہی تبدیلی تھی. مگر یہ پاکستان ایسی تبدیلی کا تو متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس طرح کے انصاف کا متحمل ہو سکتا ہے کہ بندر بانٹ ہو، خود سب کچھ کھا جاؤ اور دوسروں کو تانے دے دو تم چور ہو تم ہو. اور دوسرے سیاستدان بھی کی بھی میں ساتھ ساتھ تنقید جا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ بھی اس قدر غلط تھے، تو اس قدر غلط اس سے بھی بڑا گند پاکستانی عوام پہ مسلط ہو گیا. وہ اس قدر غلط تھے تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی چیزیں آ گئی نا. اور ان کے کردار میں پختگی ہوتی، دور اندیشی ہوتی، طاقت کا وہ بھی غلط استعمال نہ کر رہے ہوتے، اور اگر حقائق بھی مبنی دیکھتے تو کسی کو جرت نہ ہوتی کہ کوئی ایسے ہی کم عقل جاہل انسان پاکستان کے اس کا نام کیا بڑی سیٹ پہ براجما اس کا. مگر یہ اسی وقت تھا کہ جب آپ کے کردار نہیں ہوتا اور آپ کو ڈلیور کرنا نہیں آتا، کہ ایسے ہی ہوتا ہے کوئی نکھٹو ناڑی وہ ہر کوئی بڑا دعویٰ کر لیتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے کسی کو جب نااہل ہوتے ہیں نا، اب ایک سنگنگ آنے والا بدسرا ہوگا نا جس کو بڑا بنا کے پیش کیا جائے گا تو عام لوگ بھی کہیں گے اس سے بہتر تو میں گا سکتا ہوں، لہٰذا میں تو بڑا چیمپئن ہوں، مجھے تو سنگنگ ہی بڑا پتہ ہے. اسی طرح کسی کو کھیلنا نہیں آتا تو اس کو نکمے. اور پاکستانی ٹیم میں ایسے پلیئر بھی تھے جنہوں نے کرکٹ ادھر ٹیم میں آ کے سیکھی. اتنی سفارشی کلچر ہے. تو اس کا نام کیا ہے، وکاس سیال، تھینک یو بھائی، کیسے ہو، جشن آزادی مبارک، 76واں جشن آزادی مبارک. تو ہم وہ کہتے تھے اس سے بہتر تو ہم کھیل سکتے ہیں، ان کو کھیلنا نہیں آتا، ان کی ایوریج دیکھ لو، ان کا کھیلنے کا اسٹائل دیکھو، اس سے زیادہ میں پرفارمنس بہتر کر سکتا ہوں. تو لہٰذا اسی طرح مختلف شعبوں میں جب غلط قسم کے لوگ آ جائیں گے تو ہر کوئی پھر اپنے ہی طرح کا قبلہ بنا کے اور اپنے ہی طرح کے نظریات لا کے اور لوگوں کو بیوقوف بنائے گا، اور اس طرح بندر بانٹ ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں. آج آپ کے پاس پیسہ ہے، دیگیں پکا لیں، لوگوں کو اکٹھا کر لیں، مجمع لگا لیں. بیچاری قوم کو ان سیاستدانوں نے بھوکا مارا ہوا ہے، جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لیں، روز قوم کی دعوت کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو جتنا مرضی مجمع لگا لیں، لوگوں کو بیوقوف بنائے بنتے ہیں لوگ. تو لہٰذا بھوکے کو تو روٹی چاہیے، بھوکے یہی ہوتا ہے، آج جتنے روٹی کھا لیے
مگر جس مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا وہ ہائے روٹی میں دب گئی. بنیادی حقوق تو بڑی دور کی بات، ہم اپنے نسب العین سے ہٹ گئے، وہ نظریے سے ہٹ گئے جس بنیاد پہ پاکستان معلوم ہے. اگر آج ہم علامہ اقبال کے نظریات اور عقائد اور سوچ کے مطابق پاکستان کو چلا رہے ہوتے تو یقیناً یہ پاکستان اس قابل ہوتا کہ عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہوتا، عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہوتا. مگر افسوس، حد افسوس کہ ایک طرف تو پاکستانی سیاست میں کوئی معیار نظر نہیں آتا، مذہب کے حوالے سے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس کی زبان اس قدر پر اثر ہو جو قوم میں کردار کی خوبصورتی پیدا کرے، قوم میں اتحاد امت پیدا کرے. نہ سیاستوں میں کوئی ایسی شخصیت نظر آتی ہے، نہ علماء دین میں نظر آتی ہے. تو پھر ایسے میں کسی اور یہی نتیجہ دیکھ لیں کسی ایک شخصیت کو بار بار چھالنے کا، خوش فہمی پیدا کرنے کا، ہوا بننے کا کہ اس نے کیا حالات پیدا کر. تو لہٰذا یہ پاکستان سب کا ہے. اور جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر قیادت بھی جو بڑے بڑے لیڈر موجود تھے، جو اگر میں ان لیڈروں کی خوبیاں گنوانا شروع کر دوں تو پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان عام سا جشن آزادی کے وقت یا پاکستان بننے کے وقت جو تھا نا، جب پاکستان بنا تھا اس وقت ایک عام سا کارکن بھی مسلم لیگ کا جو ہے نا وہ آج کے سیاستدانوں پہ بھاری ہے. اس کا کردار اس قدر مثالی تھا اور اس کی قربانیاں اس قدر تھیں. یہ سیاستدان ملک لوٹ کے کھا جاتے ہیں، قوانین کا غلط استعمال کرتے ہیں، مافیا کے ہاتھوں لوٹتے ہیں، ہر کرتے ہیں، اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پاکستانیوں پہ غلط قانون رائج کرتے ہیں اور انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، نفرتیں مانتے ہیں. اور انہوں نے انگریزوں سکھوں سے تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا قانون سیکھ لیا، ملک کو لوٹنے کا رول سیکھ لیا، مگر علامہ اقبال قاعدہ سے ملک چلانے کی گردہ سیکھی. تو یہی وجہ سے پھر یہی حال جو ہو گیا پاکستان. میں مایوس نہیں کر رہا، میں کسی کو مایوس نہیں کر رہا. میں نے پہلے گنوایا کہ اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل کیا، مگر کردار ختم ہونے کی وجہ سے پاکستان کو مسائل درچار ہیں. اگر کرداروں کو ہم نے بہتر نہ کیا، اگر ہم نے اپنے میں کردار بہتر نہ کیے اور قوانین سخت نہ بنائیں گے تو لوگ مزید مایوس ہو جائیں گے، مایوس ہوں گے اور پھر وہ کسی نہ کسی کا ایجنڈا سیٹ کریں گے اور پھر انتخاب پسندی ڈالیں گے. تو لہٰذا قوانین کو سخت ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی مولوی، کوئی بھی سیاستدان قوانین کا غلط استعمال نہ کرے اور پاکستان اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے کہ وہ پاکستان میں لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا کرے، انتشار کی فضا پیدا کرے اور قوم کو تقسیم کرے اور اپنے غلط مقاصد کے لیے کوئی استعمال کرے. لہٰذا قوانین کو پہ عمل درآمد ضروری ہے، اداروں کو مضبوط ہونا ہوگا تاکہ یہ سیاستدان، یہ علماء دین یا ہر کوئی بھی عام لوگ جو بھی ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بے حیثیت ہوتے ریاست کے سامنے اور ان کو موقع نہ مل سکے وہ اپنی انتہا پسندی پھیلا سکے، ملک کا امن تباہ کر سکے، قوم میں انتشار پیدا کر سکے. خیالی سبز باغ دکھانے والوں کو بھی چھٹی ہونی چاہیے، اب ان کی بھی چھٹی ہونی چاہیے جو صرف تنقید ہی کرنا جانتے ہیں اور ان کے پاس ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے معنی تنقید کر کے اور گالیاں نکالنے والوں کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. اب ایسی قیادت آنی چاہیے پاکستان میں، میرے خیال میں سیاست میں ایسی ہونی چاہیے جو پاکستان کے حقوق کا اور ان کی جو حقوق ہے ان کا ادراک کرتے ہوئے ایسا لاہ عمل تیار کریں، وہ چاہے سیاستوں میں ہیں یا نہیں ہیں مگر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے پاکستانی کے مسائل کا حل نکالیں اور ایک یونٹی اور اتحاد کے ساتھ ملک کو چلایا جائے. مگر اتحاد اور یونٹی کے ساتھ چلانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کو، غنڈوں کو، بد کرداروں کو، منافقوں کو، رایہ کاروں کو، یو ٹرن لینے والوں کو آپ کھلی چھٹی دے دیں گے، وہ بار بار وقت کا انتظار کر کے قوم کو پھر انتشار کی طرف لے کے جائیں اور اس طرح کے ویڈیو کی طرح رنگ بدل کریں. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جو بھی غلط چلتا ہے اس کو سزا ملے گی تو پھر ہی اس ملک میں حقیقی معنوں میں ترقی آئے گی، اس ملک میں حقیقی معنوں میں اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اس ملک میں انسانیت پروان چڑھے گی، اس ملک میں قائد اعظم کا مشن اور علامہ اقبال کا مشن زندہ ہوگا جب ہم قوانین کو مضبوط کریں گے. اور قوانین اس وقت مضبوط ہوں گے، قوانین پہ عمل درآمدی اس وقت ہوگی جب آپ کے کردار میں پختگی ہوگی، جب آپ کو اپنے اختیارات کا پتہ ہوگا، جب آپ کی تربیت اچھی ہوگی، جب آپ کے دل میں ایمان کی طاقت موجودہ ہوگی، آپ کو برائیوں سے، برے لوگوں سے نفرت ہوگی. ورنہ آپ ایسے ہی بروں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے رہیں گے اور جو ایمان والے ہیں، جو
سادہ دل لوگ ہیں، پھر ان کے ساتھ یوں ہی ظلم و زیادتیاں ہوں گی، ان کے حقوق کی پامالی ہوگی، ان کے حقوق کی پامالی ہوگی، ان کی عزت نفس مجروح کی جائے گی، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا عام انسانوں کے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ظالموں کو، برے لوگوں کو اور قوانین کو کا مذاق اڑانے والوں کو لوٹ دیتے ہیں تو حقیقت میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مظلوموں کو کی تباہی میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم بھی مظلوموں سے، عام لوگوں سے کوئی غرض نہیں. پر افسوس، حد افسوس کہ ایسے میں عام لوگ بھی غلط اپنی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چوریاں کر رہے ہیں، کبھی وڈیرا شاہی کے تحت کسی کے گنڈے کا کردار ادا کر رہے ہیں، کبھی وہ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، نہ قتل و غارت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس زندگی کوئی بھی چیز نہیں رہ سکی ہے، تاکہ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو چلو کسی بھی دہشت گرد، کسی بھی غلط قسم عقائد والے لوگوں کا ایجنڈا سیٹ کرو اور اپنی چند زندگی کی جو سانسیں ہیں اس کو تھوڑا سا بہتر بنا دو. اب تو یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں جب سیاستدان ڈلیور نہیں کرتے اور قوانین کا غلط استعمال کرتے ہیں تو قوم میں ڈپریشن بڑھتا ہے. جو حقیقی معنوں میں سمجھدار لوگ ہیں ان میں ڈپریشن بڑھتا ہے. جب یہ سیاستدان یاشیاں کرتے ہیں اور قوم کو بھوکا مارتے ہیں، ڈیٹا ٹیکس لگاتے ہیں، قوم میں ڈپریشن بڑھتا ہے. جب یہ ان کی، تو اس لیے میں ان سیاستدانوں کو یہی کہوں گا پیٹ پہ پتھر باندھیں، پیٹ پہ پتھر باندھیں سرکار دو عالم کی نسبت سے، فقراء کی نسبت سے، جن کی کہ ادھر آنے سے ہی لوگوں کے ایمان کی دولت میں اضافہ ہو، لوگ مسلمان ہو گئے. تو پیٹ میں پتھر باندھیں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہے، تمہیں احساس ہو کہ جو غریب ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. تم اختیاروں کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے بہت ساری خرابیاں جو اختیاروں کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ کیسے دیں گے. مگر ایسے اسی وقت ہے جب آپ میں احساس ہوگا. آج ہم میں احساس نہیں ہے. دیکھی جائے گی، کوئی قانون کا غلط استعمال کر رہا ہے دیکھی جائے گی، کوئی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے دیکھی جائے گی، کوئی جس طرح بھی چاہ رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ اب متحد کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی پارٹیز کے مارجن میں آنے کی ضرورت ہے، اور تمام ایسے سیاستدان جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، غلط قسم کے عقائد پروموٹ کرتے ہیں، چاہے علماء دین ہو چاہے سیاستدان ہو، اپنے نظریت کی ضرورت میں ان کو بہن ہونا چاہیے. کیونکہ ایسے سیاستدانوں کی وجہ سے پھر پاکستان کی اسلام کی خطرات ہیں. اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تعلیمات پہ ہی چل کے ہم پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں. ان تعلیمات کو ہمیں دل میں اتارنے کے لیے، دل و دماغ میں جگہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں کردار کی خوبصورتی. ایسے میں ضروری ہے کہ باکردار شخصیت پاکستان کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ موجود ہو، جو قوم جس کا کردار اس قدر اچھا ہو کہ وہ پکیزی کے جان پی ہو، سچ بولنے والا ہو، یو ٹرن لینے والا نہ ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، پیٹ پہ پتھر باندھنے والا ہو، اور قائد اعظم کی طرح اپنے اس میں ویژن ہو، تاکہ پاکستانی قوم کے جو مایوس ہو چکی ہوئی ہے ان تمام حالات سے، وہ اس مایوسی سے باہر نکل سکے. اور ادارے بھی مضبوطی کے ساتھ اپنے جو جہاں پہ دائرہ کار میں جو ان کو اختیار دی ہے ان کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، اور اس برائی کے خلاف جو پاکستانی سلامتی کو کے لیے خطرہ ہے اور اس کی جڑوں کو کھودنا کریں. اور جتنے بھی لوگ کرپٹ ہیں، چاہے ان میں بیوروکریٹس ہیں، چاہے کوئی کسی بھی چیز سے تعلق ہے، چاہے سرکاری ملازمین ہیں، ان کو فارغ کیا جائے. پاکستانی میں بہت بے روزگار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی روزگار ہیں، نئے لوگوں کو چانس دیا جائے تاکہ جو پاکستان کے شہدا کے خون سے مذاق کرے گا، جو پاکستانی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بنے گا. ہمیں ایسے پڑھے لکھے جاہلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے کی مانند ہوں کہ جس کو نکالے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. پاؤں میں جیسے کانٹا ہے نا، اس کو نکالے بغیر گزارے. اس لیے پاکستانی سلامتی کے لیے وہ تمام لوگ کانٹے کی مانند ہے، پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے کی مانند ہے، جو اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، جو اپنی سیٹ سے انصاف نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، جو اپنے پیسے کے ذریعے اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بلیک میل کرتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو مرضی ہے وہ کریں گے. یہ پاکستانی ریاست اسی وقت میں آگے دنیا آئی تھی جب تل فیصلے کیے گئے تھے، پختگی تھی، اور ہر خوف سے بے خوف ہوتے ہوئے فیصلے کیے گئے تھے، تو پھر پاکستان کا وجود ممکن ہے.
آج پاکستانی کے استحکام کے لیے بھی ہمیں ہر خوف و خطرے سے اندرونی بیرونی جتنے بھی خطرات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی مدد کو شامل تشویش اپنے آپ کے ساتھ سمجھتے ہوئے کل فیصلے کرنے ہوں گے. اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں حقیقت کا ادراک ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم کہیں غلط فیصلے تو نہیں کر رہے. اور پھر جب آپ کو پتہ ہو جائے کہ آپ صحیح چل رہے ہیں تو پھر آپ کو 100% امپلیمنٹیشن آف لا کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں حقیقی معاشرت قائم ہو سکے, انصاف کا نظام رائج ہو سکے, پاکستانی کے استحکام کے سفر کی طرف ہم چل پڑیں. اور پھر وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا جان مال آل اولاد اپنا خوشیاں تک لٹا دی تاکہ ان کی روح کو بھی سکون مل سکے. اور ہم جب جھنڈے کو پاکستانی جھنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم شہداء کے خون کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں, ان کی قربانیوں کو ہی سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی سربلندی کے لیے مزید یہ ہمارے لیے ذمہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کبھی بھی سر نگو نہیں ہونے دیں گے, اسے کبھی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیں گے, بلکہ اسے بلند سے بلند تر کریں گے تاکہ انسانیت کا راج ہو, خدا کی خدائی کا راج ہو, جہاں پہ انصاف ہو, جہاں پہ معاشرت میں بنیادی حقوق ہو, جہاں پہ کسی بھی طاقتور شخص کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے, چاہے اس میں پیسے کے والا طاقتور ہوں, چاہے بے معنی سے سوچوک والے لوگ ہوں, یا کوئی بھی ہے جو پاکستانی ریاست کے خطرہ ہو, ان کی وہ بے حیثیت ہو جائے. اور یوں کہ پاکستان کی جو حقیقی معنوں میں ہے, جس مشن کے تحت پاکستان حاصل کیا, اس کی طرف ہم بڑھنے کی طرف سفر جاری کر سکیں. مگر افسوس یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی خود سے اصلاح کروا لیں گے. عام پاکستانی کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں, رائے کاری نہ کریں, منافقت نہیں, حتیٰ کہ عام جتنے بھی یہ کاروباری ذرات ہیں میں کہتا ہوں ملاوٹ نہ کریں. جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی صحت کو اس کے نام کے خطرات لاحق ہوتے ہیں. جب علماء دین میں میزش کرتا ہے اور کہنا جو مرضی کرو, تو کردار جب ختم ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح انتخاب پسندیت پروان چڑھتی ہے اور مرد مومن کا تصور ختم ہو جاتا ہے, مرد مسلمان کا تصور اس ختم ہو جاتا ہے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو ہاتھ زبان سے, تو یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. دہشت گردی صرف مار کٹائی نہیں, زبان کی دہشت گردی بھی ہے کہ آپ کے الفاظ سے کسی کو دل آزادی ہو اور وہ انسان کوفت محسوس کرے اور خدا کی رحمتوں سے بھی مایوس ہو جائے اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس سے کوئی اشتار خوش ہو, تو یہ بھی چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو آج دیکھا جائے تو کسی بھی زبان ہاتھ سے اس سے کوئی محفوظ نظر نہیں آتا اور قانون کس قدر کمزور نظر آتے ہیں, اور ایسے میں شیطانی کفتوں کا راج نظر آتا ہے. تو یہ اور جتنی بھی سزائیں ابھی جتنی حقیقت میں ہونی چاہیے صحیح معنوں میں کسی کو ہوتی نظر نہیں آ رہی. چاہے کسی نے ملک لوٹا ہے, چاہے کسی نے ملک کی سلامتی اداروں کو چیلنج کیا ہے, چاہے کسی نے اپنے قلم کا غلط استعمال کرتے ہوئے شہداء کے خون کا سودا کیا ہے, یا کسی نے ایسے ہی نااہل پھٹو قسم کے لوگ بڑے بڑے اداروں میں بھرتی کر دی ہوئی ہیں کہ جن کی پرفارمنس تو زیرو ہے, مگر انہوں نے بینک بنگلے کوٹھیاں تو بنا لی, مگر انہوں نے قربانی اتنی سی اپنی خواہش نفس کی قربانی دی کہ جو ملک تمہیں روزگار دے رہے ہیں, جو ملک تمہیں اپنے خاندانی نظام کو پروان چڑھانے کے لیے بہترین سہولیات دے رہا ہے, تم اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو صرف اپنے چند بچوں کی خوشیوں کے لیے, اپنی فیملی کی خوشیوں کے لیے. اس کے بدلے میں 23-24 کروڑ عوام کو جو محرومیاں ملے گی اس کا ذمہ دار ہے. تو افسوس ہے, کب تک ہم ضمیر فروشی کریں گے, کب تک ہم حرام کھائیں گے, کب تک ہم بے ایمان ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی بہار آ گئی اور جتنے بھی بے ایمان تھے ان کو ایمان ملنا شروع ہو گیا, اور جن میں ایمان کی طاقت تھی ان کی ایمان کی طاقت بڑی. یہ صاحب ایمان ہستی کا وصف ہوتا ہے, اور یہی قائد اعظم اور علامہ اقبال اور بڑے لوگوں کی شخصیات کی وجود تھی کہ لوگوں کی ایمان کی طاقت بڑھتی, جذبے بڑھتے تھے, دنیا کی تسخیر کرنے کا جذبہ بڑھتا تھا. وہ کہتے تھے ہم تو کئی پاکستان بنا سکتے ہیں, عام کارکنوں میں بڑے جذبے تھے. آج ہمارے جذبے آج ہم خود فریبی کی دنیا میں کہاں چلے گئے. آج ایک دن ہم 14 اگست منائیں گے, پورا سال ہم ملک کو لوٹیں گے, اپنی زبان کے غلط استعمال سے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے, لوگوں کو اس کا نام کیا حقوق چھینیں گے, لوگوں کو کی دل آزاری کریں گے, لوگوں کی زندگی اجیرن کریں گے, اور ہم ظاہری طور پہ تو ہم آزاد ہیں, میں حقیقی معنوں میں ابھی بھی ہم شیطانی سوچوں کے غلام ہیں جو جنہوں نے ہم سے بولنے کی اچھا بولنے کی طاقت چھین لی, ہم سے وہ کردار چھین لیا جس کو
دیکھ کے کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے. ہم سے وہ یقین چھین لیا، اس لیے ہم گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہیں. پھر ہم یو ٹرن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے حاجی ثناء اللہ ہیں. یو ٹرن لینا اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارا ویژن ہی ختم ہو گیا. حقیقت میں یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، نہ ہماری زبان ختم ہو گئی، اچھا بولنا ختم ہو گیا، نہ صرف ہمارا کردار ختم ہو گیا، بلکہ ہمارا ایمان بھی ختم ہو گیا اور ہم خدا کی بارگاہ سے رسوا بھی ہو گئے. آج عالم اسلام میں بھی کوئی اچھا مبلغ نظر نہیں آتا جو عالم اسلام کو اتحاد کی لڑی میں پرو کے اسلامی ہیروز کے تصور کو اجاگر کر سکے، بہترین کردار باہر لے کے آ سکے. اسلام تو ایک عملی مذہب ہے کہ بہترین کردار سامنے آ جائے. بہترین کردار نظر ہی نہیں آتا، بہترین کردار نظر نہیں آتا. نہ عالم اسلام میں بھی لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے. عالم اسلام میں بھی ممبر و محراب پہ وہ سرکار کی آواز دبی ہوئی نظر آتی ہے. وہ صحیح معنوں میں پرسر آواز نظر نہیں آتی جس میں احساس تھا، انسانیت تھا. آج مولوی بھی کہتا ہے، پیر جعلی پیر بھی کہتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے جنت، میرا گھر جنت ہے. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن فاقہ نہیں، کسی سے بھی کھانا نہیں مانگا، اپنے مشن سے بھی نہیں ہٹے اور لوگوں میں کردار پیدا کیا. کافر بھی کہتے تھے ہم اپنی بری خصلتوں کی وجہ سے ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے، ہمیں یہ آتے راجما سے نہیں، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کروانی چاہیے وہ اچھے بن گئے اور یوں اسلام کا پیغام روم اور ایران تک ہی پہنچ گیا. مسلمان تو تسخیر کرتا ہے عالم کی، کیونکہ تمام ملک اللہ تعالیٰ کا ہے نا. تو ایران اور روم تک مسلمان پہنچ گئے اور مغربی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا ایمان کی دولت کی وجہ سے. جب ایمان ختم ہو گئے تو آج آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہو. ایمان کس قدر، ایمان کی روشنی ختم ہوگی. ہم شتانی صاحب کا لبادہ اڑے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. تو لہٰذا سرکار نے پہلے تربیت کی شخصیات کی اپنے پیروکاروں کی کہ پہلے اپنے آپ پہ تو اسلام نافذ کرو، پھر بعد میں تم لوگوں کی اصلاح کرنا یا کافروں کی گردن کاٹنا. پہلے اپنی شخصیت سے لوگوں کو مائل کرنا، کیونکہ سرکار کا روب آپ کے دشمن بھی پڑتا تھا، وہ بھی تھر تھر کانپتا تھا، اور جو لوگ اچھے تھے وہ مسلمان ہو جاتے. اس قدر شخصیت کا اثر ہوتا ہے. تو جب شخصیت ہی ختم ہو جائے گی تو ایسے ہی ہے نا، پھر لوگ خیالی پلاؤ پکائیں گے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں جو محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر یوں ہی انتخاب سنجی کروانا. تو اسی طرح صوفیہ جب آئے تو انہوں نے بھی لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اور جب کہنے والے کہتے ہیں کہ جب لوگ پہلا شخص ادھر مسلمان ہوتا دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی، تو بنیاد پڑی تھی. تو لہٰذا قائد اعظم کی موجودگی، علامہ اقبال کی موجودگی میں لوگوں کے ایمان بڑھتے تھے، جذبے بڑھتے تھے. عظیم شخصیت تھی. قائد اعظم کا ایک بھی یو ٹرن، جھوٹ، منافقت دکھا دے میں بولنا چھوڑ دوں. قائد اعظم علامہ اقبال میں سے، اور ایسے لوگ بھی ہمارے پاس بدقسمتی کی بات ہے موجود ہیں کہ جو قائد اعظم علامہ اقبال کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ گالیاں دینے والا، یو ٹرن لے لینا، بد کردار. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف تم سچائی اور پاکیزگی کے مسیحا کو تم گالیاں دے رہے ہو، ان کے خلاف حزب تنقید کر رہے ہو، اور دوسری طرف تمہارا لیڈر بد کردار ہے. تو یہ تمہاری سوچ کا اثر ہے، تمہاری سوچ پہ اسلامی کتوں نے غلبہ کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے تمہیں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی. تو لہٰذا پاکستان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اداروں میں ہم آنگی آنی چاہیے، اور ایسے تمام سیاستدان جن کے ذہن غلط ہیں اور جو غلط طریقے سے چل رہے ہیں یا چلتی ہیں ان کو حقیقی معنوں میں سائڈ پہ لگایا جائے، تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں اپنے استحکام کی طرف سفر ابھی شروع کر سکے. سفر صرف، منزل بہت دور ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں. اس تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا کہ ہمیں خود سے ہی بدلنے کی دل میں چاہ پیدا کرنی ہوگی، اپنی نیتیں ٹھیک کرنی ہوگی. پھر جتنے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں نے پولیس بنوایا، اس طرح عدلیہ ہے، ان کو اپنا نظام، دو ادارے ٹھیک ہو جائے آٹومیٹکلی سارا پاکستان ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ کسی کو بھی پھر چھوٹ نہیں پڑتی کہ وہ اختیارات کا غلط استعمال کرے یا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، اپنی دوست کا غلط استعمال کرے. مگر جب یہ دو ادارے یہاں پہ بکنے شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی جو قوانین ہیں ان سے انحراف کرتے ہیں بنائے ہوئے، تو پھر ایسے ہی نظام چلے گا اور کبھی بھی اصلاح کا پہلو نہیں نکلے گا. مگر میں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور ایسے لوگ جو مجاہد فورس کو، جو اپنے سر پہ کفن باندھ کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے
اور وطن کی حفاظت کرتے ہیں. ان کو جو چوکیدار کہنے والے ہیں ان کو بھی سزائیں سخت سے سخت ملنی چاہیے، تاکہ یہ مجاہد فورس ہے، یہ چوکیدار نہیں ہے، یہ وطن کے کی حفاظت کے ضامن ہے. یہ ان کے پاس ویژن ہے، یہ کورسز کرتے ہیں، یہ اپنی روز بروز اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، ہر وقت محاذ پہ ڈٹے رہتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یو ٹرن بھی نہیں لیتے، اور ان کے کردار میں پختگی ہے. تو یہ ایسے سیاستدان جو اس طرح کے عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں مجاہد فورس کی طرف یا کمانڈو یا جو اللہ کے لیے جو جہاد کرتے ہیں، تو ان کی تو تربیت بھی نہیں ہے، اور ان کی جس طرح کی منافقت کی باتیں اور یو ٹرن اور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ کس قدر غلیظ ہیں کہ اتنی مقدس پیشے والوں کو بھی یہ غلط الفاظ سے استعمال کرتے ہیں. تو ایسوں کی حوصلہ شکنی ہوگی ہی تو ملک آگے بڑھے گا، ورنہ پھر ایسے ہی الزام تراشیوں کا سسٹم جاری رہے گا اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. خدا حافظ.